परेशानियां इंसानी जिंदगी का हिस्सा हैं। ये एक हकीकत है कि दुनिया में कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं कि जिसकी जिंदगी में कोई भी परेशानी ना हो। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि रोजमर्रा की जिंदगी में हमारी बहुत सी परेशानियां ना सिर्फ खुद साख्ता होती हैं बल्कि बिल्कुल गैर जरूरी भी होती हैं। और उन परेशानियों की बुनियाद इस पर होती है कि हम इस दुनिया को और दुनिया वालों को किस नज़र से देखते हैं। दूसरों को देखने का हमारा नुक्ता नज़र बाज़ औक़ात हमें ज़िंदगी के ऐसे रास्ते पर चला देता है जो परेशानियों से भरा होता है। तो आज हमारा मौजू है नुक्ता नज़र, ज़ाविया नज़र, पर्सपेक्टिव। हम रोज़ाना ऐसे लोगों से मिलते हैं कि जिनके बज़ाहिर गलत अमल हमारे अंदर गुस्से के जज्बात, नापसंदीदगी के जज्बात पैदा करते हैं और हम फौरी रद्द अमल दिखाते हुए फौरी फैसला कर देते हैं कि ये शख्स जाहिल है, बेवकूफ़ है, बदतमीज़ है, वगैरह वगैरह। लेकिन हम उस हकीकत को नहीं जानते कि उसके उस अमल के पीछे उसकी कोई कहानी हो सकती है, उसकी कोई वजह हो सकती है, उसका कोई उज़्र हो सकता है। और हम उस हकीकत को उस वक्त तक नहीं समझ पाते जब तक हमारा मुशाहिदा सिर्फ अपने ही नुक्ता नज़र तक महदूद रहता है। अब ये एक बोर्ड है, इस पर मैंने लिखा है 6M। ये बिल्कुल साफ लिखा गया है, इसमें कोई स्पेलिंग की गलती नहीं, इसमें कोई क्लैरिटी की गलती नहीं। मेरे लिए भी ये 6M है, आपके लिए भी ये 6M है। और वहां पर बैठा हुआ ये रेड शर्ट वाला शख्स भी ये कहता है कि ये 6M है। लेकिन अब वहां पर कोई एक शख्स आता है जो कहता है कि ये 6M नहीं है। इस पर हमारा फौरी रद्द अमल ये हो सकता है कि वो शख्स शायद अनपढ़ है, वो बेवकूफ़ है, जाहिल है, या शायद वो कोई फितना क्रिएट करना चाहता है। इसके बावजूद वो ग्रीन शर्ट वाला शख्स इस पर मुसिर रहता है कि ये 6M नहीं है। हम ये फौरी फैसला करते हैं कि ये शख्स गलत कह रहा है। लेकिन जब हम उसके नुक्ता नज़र को समझने की कोशिश करते हैं तो फिर हमें मालूम होता है कि उस शख्स के लिए ये वाकई 6M नहीं बल्कि W9 है। हमारा दूसरों को गलत कहना और समझना अक्सर इस वजह से होता है कि हम दूसरों के नुक्ता नज़र को समझने की कोशिश नहीं करते। इस दुनिया में हर शख्स की अपनी ज़िंदगी, अपनी कहानी, अपने तजर्बे और अपनी तालीम होती है। हर शख्स का एक अपना नुक्ता नज़र होता है जो दूसरे शख्स से मुख्तलिफ होता है। अगर हम दूसरों के नुक्ता नज़र को ना समझें तो ना सिर्फ ये हमारी वर्क प्लेसेस पर हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है और पब्लिक प्लेस पर भी हमें अनकंफर्टेबल बनाता है, बल्कि ये हमारे रिश्तों को और हमारे घर के माहौल को भी मुतासिर कर सकता है। जबकि अपने नुक्ता नज़र के साथ दूसरे के नुक्ता नज़र को भी समझना हमारे बहुत से इख्तलाफात को ख़त्म कर देता है। नुक्ता नज़र के फ़र्क की एक बहुत कॉमन मिसाल हमारे सामने उस वक्त आती है कि जब हम अक्सर सड़क पर गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं। हर शख्स अपनी लेन में गाड़ी ड्राइव कर रहा होता है, लेकिन यह मिसाल उन मुआशरों के लिए ज़्यादा अपीलिंग नहीं जहां पर अमूमी तौर पर लेन सेंस नहीं होती और हर शख्स अपनी गाड़ी ऐसे चलाता है कि उसे जिस तरह भी जगह मिले वो वहीं अपनी गाड़ी घुसा देता है। लेकिन अगर आप एक ऐसी जगह गाड़ी चला रहे हैं कि जिसमें लोगों में जनरली लेन सेंस है और हर शख्स की तरह आप भी अपनी गाड़ी अपनी लेन में चला रहे हैं, लेकिन फिर अचानक ऐसा होता है कि कोई शख्स अपनी लेन को बदल के फौरन आपके सामने आ जाता है आपकी लेन में, यहां तक कि आपको अपनी गाड़ी फौरी तौर पर आहिस्ता करनी पड़ती है कि कहीं टकराव ना हो जाए। ऐसी सूरत में गुस्सा आता है कि ये शख्स क्या कर रहा है और हम यही कहते हैं कि ये शख्स बदतमीज है, इसे गाड़ी चलाने का तरीका नहीं आता, ये जाहिल है, इसे दूसरों की परवाह नहीं, वगैरह वगैरह। और जब हम ये कह रहे होते हैं तो उस वक्त सिर्फ ये नहीं कि हम ये गुस्से के लफ्ज़ अदा कर रहे होते हैं, बल्कि ऐसा करना हमारे अपने अंदर एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स क्रिएट करता है। हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हमारे दिल की धड़कन तेज़ होती है, हमारे जहन के अंदर दबाव बढ़ जाता है। लेकिन अगर उसी वक्त हमें यह पता चले कि उस गाड़ी में एक बच्चा है जिसे एस्मा का अटैक हुआ है, उसे सांस लेने में दुश्वारी हो रही है और गाड़ी चलाने वाला उस बच्चे का बाप उस बच्चे को जल्द अज जल्द हॉस्पिटल में पहुंचाना चाहता है, जब इस बात का हमें पता चलता है तो हमारे दिलों में एक रहमदिली पैदा हो जाती है। उस वक्त ना सिर्फ हम खुशी से उस शख्स को रास्ता देते हैं, बल्कि हमारी ख्वाहिश होती है कि बाकी तमाम गाड़ियां भी हटकर इस शख्स के लिए रास्ता बनाएं। तो हमारे गुस्से के और शिद्दत के जज्बात अचानक रहमदिली में इसलिए बदले कि जब हमें दूसरे के नुक्ता नज़र का इल्म हुआ। दूसरे के नुक्ता नज़र को समझते ही न सिर्फ कहानी बदली बल्कि हमारा रद्द अमल भी बदल गया, हमारे जज्बात भी बदल गए और हमारी कैफियत भी बदल गई। अब हम नुक्ता नज़र को इल्मी बुनियाद पर समझने की कोशिश करते हैं। इंसान के बारे में कहा जाता है कि ह्यूमन बीइंग्स आर मीनिंग सीकिंग क्रीचर, यानी इंसान मानी तलाश करने वाली मखलूक है कि हम देखते हैं, समझते हैं, परखते हैं और फिर फैसला करते हैं। लेकिन इस सारे प्रोसेस में एक हिडन डिफेक्ट है, एक पोशीदा खामी। वो ये कि हम ज़्यादातर एक जाविये से देखते हैं, समझते हैं, परखते हैं और एक ही जाविये से फैसला कर देते हैं। इंसानी नफ्सियात की तहकीक में ह्यूमन साइकोलॉजी के अंदर एक
غلطی کو دیکھا گیا ہے، کامن غلطی کو، جسے دا فنڈامنٹل ایٹریبیوشن ایرر کہا جاتا ہے، جسے اردو میں بنیادی نسبت کی غلطی بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارا ایک غیر منصفانہ جھکاؤ ہوتا ہے، اور وہ جھکاؤ ہوتا ہے اپنے نقطۂ نظر کی طرف۔ دا فنڈامنٹل ایٹریبیوشن ایرر میں ہم دوسروں کی غلطی کی نسبت ان کے کردار سے جوڑتے ہیں، جبکہ اپنی غلطی کو حالات کی مجبوری کہتے ہیں۔ میں لیٹ آیا تو وجہ ٹریفک ہے، کوئی دوسرا لیٹ آیا تو وہ غیر ذمہ دار ہے۔ اسی طرح مجھ سے کوئی کام خراب ہو گیا تو فلاں وجہ تھی، میرا قصور نہیں تھا۔ دوسرے سے خراب ہوا تو وہ تو ہے ہی لاپرواہ۔ اسی طرح میرے ہاتھ سے کچھ گر کر ٹوٹ گیا تو بہت سلپری تھا، میرا ہاتھ کانپ گیا تھا، اور دوسرے سے ٹوٹا تو اس میں تو کوئی سلیقہ ہی نہیں۔ اسی طرح مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو انسان سے غلطی ہو ہی جاتی ہے، اور دوسرے سے غلطی ہوئی تو وہ تو ہے ہی نکما انسان۔ اور مجھ سے کوئی وعدہ پورا نہ ہوا تو فلاں وجہ تھی، میری مجبوری تھی، لیکن دوسرے سے نہ ہوا تو دیکھو کیسا جھوٹا اور دھوکے باز انسان ہے۔ تو یہ ہے وہ فنڈامنٹل ایٹریبیوشن ایرر، نسبت کی غلطی، جو انسان کی نفسیات کے اندر موجود ہے۔ لیکن جب ہم اسے سمجھتے ہیں اور اس کا خیال کرتے ہیں تو پھر ہم اس چیز کے اوپر کنٹرول کرتے ہیں، اور یہی ہے نفس پر کنٹرول کرنے کا ایک عمل جس کا ہم انسانوں کو حکم دیا گیا ہے۔ اور ہم روزمرہ زندگی میں اکثر ایسی ایٹریبیوشن ایررز دیکھتے ہیں۔ کسی نے ہماری کال واپس نہ کی تو ہم اسے بدتمیزی سمجھ لیتے ہیں، جبکہ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص تھکا ہوا ہو یا کسی اور ضروری کام میں مصروف ہو۔ اسی طرح کسی ساتھی نے ہماری بات کا بڑا مختصر سا اور روکھا سا جواب دیا تو ہم فوراً سمجھتے ہیں کہ اس میں تکبر آ گیا ہے، جبکہ ہو سکتا ہے وہ شاید کسی ذہنی دباؤ میں ہو۔ اسی طرح کوئی گاڑی والا اوورٹیک کر لے تو ہمیں فوراً غصہ آتا ہے اور ہم اسے لاپرواہ اور بدتمیز کہنا شروع کرتے ہیں، جبکہ ہو سکتا ہے وہ کسی شدید ایمرجنسی میں ہو۔ تو جب ہم فنڈامنٹل ایٹریبیوشن ایرر کا خیال نہیں رکھتے تو یہ انداز فکر ہماری زندگی میں غیر ضروری غصہ، تناؤ اور بے سکونی پیدا کرتا ہے۔ یہ دوسروں کے بارے میں ہمارے اندر بدگمانی پیدا کرتا ہے، اور یہ بدگمانی پھر ہمارے اپنے اندر بے سکونی اور پریشانی پیدا کرتی ہے۔ اسلامی تعلیمات بھی ہمیں اپنے نقطۂ نظر کو وسیع کرنے اور حسن ظن پیدا کرنے کی تعلیمات دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن پاک میں کہ اے ایمان والو، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کے عیب تلاش نہ کرو، اور ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرو۔ اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا مفہوم یوں لکھتے ہیں کہ اپنے بھائی کے لیے 70 عذر تلاش کرو، کہ اگر اس کا کوئی ایسا عمل دیکھو جو بظاہر ہمیں غلط لگ رہا ہو تو اس کا کوئی نہ کوئی عذر تلاش کرو کہ کوئی نہ کوئی اس کی وجہ ہوگی، اور اگر عذر نہ ملے تو سمجھ لو کہ کوئی نہ کوئی عذر ضرور ہوگا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جب اپنے بھائی کی کوئی بات سنو یا اس کا کوئی عمل دیکھو تو جب تک اس کا اچھا مفہوم نکل سکتا ہے برا مفہوم نہ لو۔ اور سائنس بھی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بدگمانی وہ بے سکونی پیدا کرتی ہے، بیڈ ازمپشنز سٹریس رسپانس کو کریٹ کرتی ہیں، ہمارے اندر کورٹیسول بڑھ جاتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، اور ذہنی دباؤ اور جذباتی بوجھ میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ کیرل ڈویک اپنی کتاب مائنڈ سیٹ میں لکھتی ہیں کہ برا گمان فکسڈ مائنڈ سیٹ کریٹ کرتا ہے جو کہ دفاعی رویہ اور جذبات میں شدت کا باعث بنتا ہے، جبکہ اچھا گمان گروتھ مائنڈ سیٹ کا باعث بنتا ہے جو کہ سکون اور برداشت کو بڑھاتا ہے۔ وکٹر فرینکل یہ ایک جو سرجن تھا جسے اس کے خاندان سمیت ناٹسی کیمپس میں قید کر لیا گیا تھا۔ اس کے والدین کو قتل کر دیا گیا، اس کے بھائی کو قتل کر دیا گیا، اس کی بیوی بھی ان کیمپس کی سختیوں کی وجہ سے وفات پا گئی، اسے خود بھی ڈیتھ سیلز کی طرف لے جایا گیا، لیکن پھر یہ کسی وجہ سے موت سے بچتا رہا اور بالآخر یہ رہا ہو گیا۔ جب یہ رہا ہوا تو اس نے ایک کتاب لکھی، مینز سرچ فار میننگ، یعنی انسان کی زندگی کے مقصد کی تلاش۔ اس کتاب میں وکٹر فرینکل لکھتا ہے Everything can be taken from a man but one thing, the last of the human freedoms, to choose one's attitude in any given set of circumstances, to choose one's own way. یعنی انسان سے ہر چیز چھین لی جا سکتی ہے سوائے ایک چیز کے، اور وہ ہے کسی بھی قسم کے حالات میں اپنے رویے کا انتخاب۔ ہم حالات کو نہیں بدل سکتے، ہم لوگوں کے عمل کو نہیں بدل سکتے، ان میں سے کسی چیز پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں، لیکن کسی کے عمل پر ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے اس پر ہمارا پورا اختیار ہے اور پورا کنٹرول ہے۔ اور اس کنٹرول کو حاصل کرنے کا طریقہ ہے کہ اپنے نقطۂ نظر کے ساتھ دوسروں کے نقطۂ نظر کو بھی سمجھا جائے۔ ہماری زندگی میں بے شمار ایسے مواقع آتے ہیں کہ جب صرف ایک نقطۂ نظر کی تبدیلی سے ہمارے جذبات، احساسات فوراً بدل جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم کسی ریسٹورنٹ میں گئے اور ویٹر نے کچھ بدتمیزی کر دی، اب پہلی سوچ جو ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے وہ یہ کہ اس نے مجھے حقیر سمجھا یا جان بوجھ کر میری بے عزتی کی، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ سارا دن بد مزہ۔
لیکن اگر ہم دوسرے کے نقطہ نظر کو، اس کے عذر کو تلاش کرنے کی کوشش کریں، اس کے عمل کا اچھا گمان رکھنے کی کوشش کریں، تو پھر دوسری سوچ ہمارے اندر یہ پیدا ہو سکتی ہے کہ شاید اس کی لمبی شفٹ ہے، ذہنی تھکن ہے، کوئی دکھ ہے، یا بیچارہ 2 نوکریاں کرتا ہوگا۔ تو اس دوسری سوچ کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ دل میں نرمی اور ذہن میں سکون پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی دوست نے میسج کا جواب نہیں دیا، پہلی سوچ مجھے اہمیت نہیں دیتا، مغرور ہے، نتیجہ غصہ، اداسی۔ دوسری سوچ مصروف ہوگا، ذہنی طور پر تھکا ہوگا، یا پھر بھول گیا ہوگا، نتیجہ سکون اور صبر۔ گھر میں تلخی ہو گئی، پہلی سوچ اس کا تو دماغ ہی خراب ہے، نتیجہ غصہ، نفرت، رشتہ متاثر۔ دوسری سوچ شاید کسی بات پر دل دکھا ہوگا، کام کی پریشانی ہوگی، یا شاید صحت ٹھیک نہیں ہوگی، نتیجہ دل میں رحم، محبت قائم۔ بچے نے کہنے کے باوجود ہوم ورک نہیں کیا، پہلی سوچ یہ جان بوجھ کر نافرمانی کر رہا ہے، نتیجہ غصہ اور سختی۔ دوسری سوچ شاید اسے سمجھ نہیں آئی، تھکا ہوا ہے یا توجہ بٹ گئی، نتیجہ نرمی، رہنمائی اور بہتر تعلق۔ کسی نے پیچھے سے زور سے ہارن بجا دیا۔ اب یہ مثال بھی ان معاشروں کے لیے نہیں ہے کہ جہاں ہر طرف ہر کوئی سڑک پر ہارن بجائی ہی رکھتا ہے۔ بہرحال جن معاشروں میں یہ ہارن اس طرح غیر ضروری نہیں بجائے جاتے، وہاں پر اگر کوئی زور سے ہارن بجا دے تو اس پر غصہ آتا ہے۔ تو پہلی سوچ یہ بدتمیز اور جلد باز انسان ہے، نتیجہ غصہ، حقارت، چڑچڑاپن۔ دوسری سوچ شاید اسے کوئی ایمرجنسی کا سامنا ہو، اللہ اس کی خیر کرے، نتیجہ دل میں رحم اور ذہنی سکون۔ کسی ڈرائیور نے تیزی سے اوورٹیک کیا، یہ ہم مثال پہلے ہی کور کر چکے ہیں۔ کسی نے سلام سن کر بھی جواب نہیں دیا، پہلی سوچ یہ بد اخلاق ہے، بڑا مغرور ہے، نتیجہ دل میں ناپسندیدگی۔ دوسری سوچ شاید اس نے سنا ہی نہ ہو یا ذہن کہیں اور ہو، نتیجہ بے چینی ختم، تعلق محفوظ۔ دکاندار نے خشک لہجے میں بات کی، پہلی سوچ یہ گاہکوں کی قدر ہی نہیں کرتا، بہت رج گیا ہے، نتیجہ موڈ خراب۔ دوسری سوچ شاید سارا دن کھڑے ہو کر تھک گیا ہو، یا شاید اسے کوئی گھر کی کوئی فکر ہو، نتیجہ ہمدردی اور سکون۔ ساتھی نے میٹنگ میں آپ کی بات کاٹ دی، پہلی سوچ یہ مجھے نیچا دکھانا چاہتا ہے، نتیجہ دل میں حسد اور دفاعی رویہ۔ دوسری سوچ شاید اسے لگا کہ اس کی بات کا فوری کرنا ضروری ہے، مقصد اس کا ذاتی نہیں تھا، تو نتیجہ پرسکون ذہن، تعاون جاری۔ ملازم نے کام میں دیر کر دی، پہلی سوچ یہ سست ہے، نکما ہے، غیر ذمہ دار ہے، نتیجہ غصہ اور تلخ کلامی کا بھی امکان۔ دوسری سوچ شاید اسے کسی مسئلے کا سامنا ہوگا، یا میری ہدایات واضح ہی نہیں ہوں گی، نتیجہ ہمدردی، تعاون اور بہتر ماحول۔ یہ بہت سی مثالیں دینے کی وجہ یہ ہے کہ ان میں کسی نہ کسی مثال میں ہم خود اپنے آپ کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا، اور کہیں نہ کہیں ہم نے بھی جلد بازی کا غلط رد عمل دکھایا ہوگا۔ لیکن اگر ہم اس دوسری سوچ کو ذہن میں رکھتے تو ہم اس بدمزگی سے، پریشانی سے، بے سکونی سے خود کو بچا لیتے۔ جب کبھی ایسی سچویشن کا ہمیں سامنا ہو تو ہم خود سے 3 سوال کریں۔ ایک یہ کہ کیا اس عمل کی کوئی دوسری وجہ یا جائز عذر ہو سکتے ہیں؟ دوسرا سوال یہ کہ اس عمل کی سب سے مخلص تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ اور تیسرا اور اہم سوال کہ اگر یہ غلطی میں کرتا تو دوسروں سے کیسے رویے کی امید رکھتا؟ اگر ہم رد عمل میں جلد بازی دکھانے کی بجائے ذرا توقف سے ان 3 سوالوں پر غور کریں تو ہم اپنے آپ کو کتنی ہی پریشانیوں سے بچا سکتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ارشاد کا مفہوم ہے کہ سکون اللہ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے۔ جب ہم جلد بازی دکھاتے ہیں اپنے رد عمل میں تو وہ شیطان کی طرف سے فتنہ کریٹ کرنے کا باعث بھی بنتی ہے۔ اب یہ گلاس ہے، اسے ایک شخص دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ہاف فل ہے، آدھا بھرا ہوا ہے، جبکہ دوسرا شخص دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ ہاف ایمپٹی ہے، یہ آدھا خالی ہے۔ بات ایک ہی ہے لیکن نقطہ نظر کا فرق ہے۔ اگرچہ نفسیات کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ اسے پہلی نظر میں ہاف فل دیکھتے ہیں جنرلی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی سوچ زیادہ مثبت ہوتی ہے، جبکہ جو لوگ اسے پہلی نظر میں آدھا خالی دیکھتے ہیں تو وہ اکثر منفی سوچ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ تو ایک ایسا فرق ہے کہ جو فرق ہونے کے باوجود بھی فرق نہیں ہے، اور یہ دونوں رائے دونوں کے لیے ایکسیپٹیبل ہوتی ہیں۔ لیکن بعض اوقات اختلاف رائے یس اور نو میں ہوتا ہے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میری رائے درست ہے جبکہ دوسرا کہتا ہے کہ نہیں میری رائے درست ہے۔ تو ایسی صورت میں جہاں اختلاف رائے بھی ہو تو ہمیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول یاد رکھنا چاہیے کہ جب وہ کسی معاملے پر اپنی رائے دیتے تو اکثر یہ کہتے کہ میری رائے درست ہے لیکن غلط ہونے کا امکان رکھتی ہے، اور دوسرے کی رائے غلط ہے لیکن درست ہونے کا امکان بھی رکھتی ہے۔ تو اگر اختلافات پر اپنی آواز بلند کرنے کی نوبت آئے تو ہمیں مولانا رومی کے یہ الفاظ یاد رکھنے چاہیے کہ اپنی آواز بلند نہ کرو، اپنے الفاظ بلند کرو، کیونکہ پھول بارش سے اگتے ہیں، گرج سے نہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جب ہم دوسروں کا زاویہ نظر نہیں سمجھتے تو ہمارے اندر کی دنیا
تنگ اور سخت ہو جاتی ہے۔ لیکن جب ہم یہ عادت اپنا لیتے ہیں کہ ہر عمل کے پیچھے کوئی ممکنہ معقول وجہ ضرور ڈھونڈیں تو ہماری زندگی میں سکون آ جاتا ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ آپ کی دوسروں کے بارے میں رائے آپ کا احساس بن جاتی ہے۔ اخلاق کہتا ہے بغیر حقیقت کو سمجھے فیصلہ صادر کرنا انصاف نہیں، ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہدایت ہمیں کہتی ہے کہ برے گمان سے بچو، حسن ظن رکھو اور نرمی اختیار کرو۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہمیں کہتی ہیں دوسروں کے عمل کے 70 عذر تلاش کرو، اور ہماری روزمرہ کی عملی زندگی بھی ہمیں بتاتی ہے کہ دوسروں کے دل کو سمجھنا خود اپنے دل کو روشن کرنا ہے۔ تو دوسروں کے نقطۂ نظر کو سمجھنا صرف ایک ذہنی مہارت نہیں، یہ روحانی عمل بھی ہے، اخلاق کی ذمہ داری ہے اور سکون کا ذریعہ ہے۔ یہ معاشرے میں محبت پیدا کرتا ہے، انسانیت کو قریب لاتا ہے اور ہمیں بہتر انسان بناتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ ہمیں جو عمل جیسا نظر آ رہا ہو، ضروری نہیں کہ اس کی حقیقت بھی صرف وہی ہو، اس کی حقیقت بالکل مختلف بھی ہو سکتی ہے۔ تو اپنا نقطۂ نظر وسیع کرنے سے اور پراسپیکٹو براڈ کرنے سے بہت بار ہم اس بات کا تجربہ اور مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ دوسرا جو ہمیں غلط نظر آ رہا ہے وہ اپنے نقطۂ نظر سے بالکل ٹھیک ہو سکتا ہے۔ تو آخر میں ہم ایک ایسی حدیث کو دہرا لیتے ہیں کہ جو ہم میں سے اکثر لوگوں نے کئی بار سنی ہے، لیکن آج جب ہم اسے نقطۂ نظر کے تناظر میں دیکھیں گے تو اس میں ہمیں مختلف رنگ نظر آئیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں بیٹھے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب تمہارے پاس جنت والوں میں سے ایک شخص آنے والا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ ایک انصاری صحابی نمودار ہوئے۔ اگلے دن پھر ایسا ہوا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہی کہا اور پھر وہی صحابی نمودار ہوئے۔ اور جب تیسرے دن بھی ایسا ہوا تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں جا کر دیکھوں کہ اس شخص کا وہ کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اسے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی جا رہی ہے۔ تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ وہ ان صحابی کے گھر میں گئے اور ایک فرضی عذر سا بنا لیا اور کہا کہ میرے والد کے ساتھ کچھ اختلاف ہوا ہے جس کی وجہ سے میں چند روز آپ کے پاس ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ تو ان صحابی نے کہا بالکل ضرور ٹھہریں۔ تو حضرت عبداللہ ان کے گھر میں ٹھہرے اور ان کے اعمال پر توجہ دیتے رہے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ ان صحابی نے نہ تو کوئی رات کو بہت لمبے قیام اللیل کیے، نہ لمبی لمبی تہجد پڑھی، نہ ہی دن کے وقت کوئی زیادہ نفلی روزے رکھے اور نہ ہی کوئی غیر معمولی لمبی لمبی عبادات کی۔ جب 3 روز گزر گئے تو حضرت عبداللہ نے ان صحابی سے کہا کہ دراصل میرے آپ کے پاس آنے کی وجہ یہ تھی کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کا وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے آپ کے لیے جنت کی بشارت دی گئی۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میرا عمل اس سے زیادہ بالکل نہیں جو تم نے دیکھا ہے۔ ہاں ایک بات ہے کہ میرے دل میں کسی شخص کے بارے میں کوئی کینہ، کوئی حسد، کوئی نفرت، کوئی منفی سوچ نہیں ہے، اور میں اپنے ہر دن کا اختتام ایسے کرتا ہوں کہ سونے سے پہلے میں اپنے دل کو تمام مخلوقات کے لیے کسی بھی منفی سوچ سے پاک کر لیتا ہوں۔ تو یہ سن کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یقیناً یہی وہ ایک وجہ ہے جس نے آپ کو اس دنیا کی زندگی میں جنت کی بشارت کا حقدار ٹھہرایا۔ تو پھر یاد رکھیں کہ بدگمانی نہ صرف بے سکونی پیدا کرتی ہے اور ہماری زندگی کو ناخوشگوار بناتی ہے، بلکہ آخرت میں وبال کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔ گناہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی در گزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا، الہی در گزر کر دے، خطا کوئی نہیں چھوڑی، کبھی سیاہ نہیں چھوڑا، بس اب کرتا ہوں میں توبہ، الہی در گزر کر دے۔